सूरत कौसर पीर के दिन इन्ना आतईना कल कौसर घर में इतना पैसा आना शुरू हो जाएगा, आपके रिश्तेदार आपके आगे पीछे घूमेगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज पीर के दिन का सूरत कौसर का दौलत का वजीफा ये पढ़ते ही घर में इतना पैसा आएगा, हर रिश्तेदार आपके आगे पीछे घूमेगा, एक दिन में करोड़ों मिलेंगी इंशाअल्लाह। आज पीर के दिन का एक ऐसा दौलत का खास वजीफा आपके हवाले करूंगा। ये इतना तेज वजीफा है कि 2 मिनट में असर कर जाएगा। पीर की फजीलत के बारे में हर कोई जानता है कि इस दिन की कितनी अहमियत है। इस दिन की फजीलत यह है कि इस दिन को गफलत में हरगिज नहीं गुजारना चाहिए, बल्कि इस दिन का फायदा उठाते हुए रहमत इलाही से मालामाल होते रहें और दूसरों को भी इस बारे में बताएं ताकि वो भी इस दिन की बरकत से फैज याब हो सकें। नाजरीन इकराम, जिस बंदे की कई सालों से जेब खाली है, जो बंदा कई सालों से गुर्बत तंगदस्ती का शिकार है, जिस घर में कई सालों से रिस्क और दौलत की तंगदस्ती है, जहां रहमतों बरकतों की बहारें आज तक नहीं आई, वो दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के पीर के दिन दौलत का वजीफा किसी सूरत मत छोड़े। ये दौलत का एक खास वजीफा है कि पढ़ने वाला रब्बे काबा को राजी कर लेता है, और जिस बंदे से रब राजी हो जाए उस बंदे की हर परेशानी, हर मुश्किल, हर तंगदस्ती टल जाती है। आज ये वजीफा बताए गए तरीके से एक बार मेरे कहने पर करके देखें, आप तमाम वजीफों को भूल जाओगे। सिर्फ पीर के दिन पढ़ने की देर है। ये वजीफा आज तक जिस किसी को बताया, जिसने पढ़ा, रब ने बेशुमार रहमतों बरकतों से नवाजा। ये वो आयत है जिससे आपकी तमाम परेशानियां खत्म हो जाती हैं। एक सहाब मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा की बारगाह में हाजिर हुए और फरमाया कि मैं तंग दस्त हूँ, घर के हालात खराब हैं। मौला अली ने फरमाया जाओ इस्तगफार करो। एक दूसरा शख्स आया, कहा मैं बे औलाद हूँ, परेशान हूँ, नरीना औलाद दे दीजिए। मौला अली ने फरमाया जाओ इस्तगफार करो। एक तीसरा शख्स आया, उसने कहा मौला अली मेरे घर में परेशानी है, अपना मसला बयान किया। मौला अली ने फरमाया जाओ इस्तगफार करो। वो तीनों शख्स चले गए। पास बैठे एक बंदे ने मौला अली शेर खुदा, जिसको लकब मिला है मुश्किल कुशा, से पूछा कि मौला अली आपके पास 3 बंदे आए, तीनों ने अपने मुख्तलिफ मसाइल पेश किए और आपने तीनों को इस्तगफार का ही जिक्र क्यों कहा? तो मौला अली ने फरमाया कि आज हमारे तबाही और बर्बादी की सबसे बड़ी वजह हमारे गुनाह हैं। अगर किसी का रिज्क तंग होता है तो वो तौबा करे, अगर परेशानियां किसी की जान नहीं छोड़ रही तो वो तौबा करे, अगर किसी पर आजमाइश आती है तो वो तौबा करे, अगर किसी के घर फाके हैं, गुर्बत है तो वो तौबा करे। तौबा का जिक्र, इस्तगफार रब को राजी कर लेता है, रब को मना लेता है, और जिस बंदे से रब राजी हो जाता है फिर उसे मांगना नहीं पड़ता, उसे गैबी खजानों से दे दिया जाता है। मौला अली ने फरमाया कि जब कभी आप पर मुश्किल वक्त आ जाए इस्तगफार करो, और बाज औकात वाकई इंसान जाने अनजाने में कोई ऐसा गुनाह, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा अमल हो जाता है कि वो बंदा रब की पकड़ में आ जाता है, और जब बंदा रब की पकड़ में आ जाए तो फिर दुनिया के कोई जादू जन्नात, कोई भी वजीफे, कोई भी अमाल, कोई भी अमल आपका फायदा मंद नहीं रहता। जब तक आप अपने गुनाहों की सच्ची तौबा नहीं कर लेते आप कामयाब हो ही नहीं सकते। इसलिए खुदारा आपने सबसे पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। ये कामयाबी का राज आपको बता रहा हूँ। मैं लोगों के वज़ाइफ सुनता हूँ, लोग बड़े बड़े वज़ाइफ बताते हैं, बड़े बड़े दर्स देते हैं, लेकिन खुदारा हम में से, आप में से बहुत से लोग इन बातों को पहले से जानते हैं। मकसद क्या है कि कोई ऐसा अमल बता दिया जाए जो हमें वाकई कामयाब कर दे। तो इस्तगफार एक ऐसा अमल है जो हमें गुनाहों से छुटकारा दिला सकता है। नाज़रीन इकराम, हमारे गुनाह ही हैं जिसकी वजह से हमारी तबाही और बर्बादी बढ़ती जा रही है और खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आप इस तबाही और बर्बादी से बचना चाहते हैं तो इस्तगफार की कसरत करें। इस्तगफार के लुग़वी मायने मग़फ़िरत तलब करना है, और मग़फ़िरत गुनाह के शर से बचने को कहते हैं। दीन इस्लाम में इस्तगफार की बड़ी अहमियत है, और कुरान करीम में बहुत सारी आयात मौजूद हैं जो मग़फ़िरत और इस्तगफार के बारे में बताती हैं। कुछ आयात इसके बारे में हुक्म देती हैं, कुछ उसकी तलब के बारे में हैं, और कुछ इसकी तारीफ बयान करती हैं। सूरत अन-निसा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी मोहतरम मोहम्मद को हुक्म दिया और फरमाया, और अल्लाह ताला से बख्शिश मांगो, बेशक वो बख्शिश करने और मेहरबानी करने वाला है। सूरत मुज़म्मिल में रब्बे करीम ने मोमिनों को इस बारे में हुक्म दिया और अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करते रहो,
یقیناً وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ختم المرسلین کا فرمان ہے، اور میں اللہ سے دن میں 100 بار بخشش مانگتا ہوں، جس سے استغفار کی اہمیت و افادیت واضح ہوتی ہے۔ استغفار کے ثمرات میں گناہوں کی بخشش، اللہ کی رضا اور اس کی محبت و رحمت، عذاب کا ٹل جانا، کثرت سے خیر و برکت اور دلوں کا روشن اور درجات کا بلند ہونا، زہد و تقوی پیدا ہونا، وقار اور بردباری میں اضافہ، روزی میں کشادگی، مال و اولاد میں اضافہ، بلاؤں اور مصیبتوں سے دوری، جسمانی اور روحانی قوت میں اضافہ، اور بندے کا اپنے خالق کی محبت کی طرف رجحان، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے آگے دوسرے دنیاوی نعمتوں سے بے نیاز ہونا، اور بندے میں دیگر صفات کا پیدا ہونا شامل ہے۔ جہاں استغفار کے بے شمار فائدے ہیں، وہاں کچھ شرائط بھی ہیں۔ ان میں اولین یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر ماننا، اور اس کے لیے دل میں جذبہ اخلاص کا موجزن ہونا، اور عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، اور خشوع و خضوع کے ساتھ اس کے احکامات کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا۔ جبکہ استغفار کے آداب میں طہارت جسمانی اور روحانی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ استغفار کے اوقات، وقت سحر کے علاوہ پچھلی رات کو اللہ سے بخشش مانگنا۔ رسول اکرم کا فرمان ہے کہ رب کائنات رب کے آخری تہائی حصے میں ہر رات دنیا سے قریب والے آسمان پر نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھے پکارے اور دعائے استغفار کرے، میں اس کی دعا قبول کروں، اور کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے بخش دوں۔ اور آج کا خاص وظیفہ لازمی کیجیے گا۔ ناظرین، آپ بے روزگار ہیں، آپ بے اولاد ہیں، آپ قرض دار ہیں، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، آپ کے گھر میں مسائل ہیں، آپ کی جتنی بھی پریشانیاں، جتنے مسائل، جتنی رکاوٹیں، جتنی بندشیں ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گے جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ تو وہ ہمیں غیب سے اتنا خزانہ عطا کرے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے، آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی یہ دولت اور رزق کہاں کہاں سے آ رہا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ پیر کے دن آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، پورا دن پوری رات موجود ہے۔ پیر کے دن آپ چاہیں تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر مغرب یا عشاء کے بعد پڑھ لیں، پورا دن پوری رات موجود ہے۔ باوضو مصلی پہ بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، تو اس سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے درود پاک پڑھتے ہی سب سے پہلے عاجزی کے ساتھ اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد جتنا بڑا ہو، یہ نہ دیکھنا کہ یہ ناممکن ہے، دیکھو کہ مانگ کس ذات سے رہے ہو جو عرش الہی کا رب ہے، خزانوں کا مالک ہے۔ آپ اس رب سے مانگ رہے ہو جس کے قبضہ قدرت میں دونوں جہان کی بادشاہت ہے، اور وہی آپ کو عطا کرے گا۔ بے شک وہ ہر چیز پہ قادر ہے، اور وہ بہت غفور الرحیم ہے اور بے نیاز ہے۔ آپ انشاءاللہ جو مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کیجئے۔ اگر گاڑی، دولت، شہرت جو بھی چاہیے وہ مانگ لیں۔ آپ کو اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد وہیں بیٹھے آنکھوں کو بند کرنا ہے، پوری توجہ اور دھیان سے وظیفہ پڑھنا شروع کیجئے۔ یہی کامیابی کا راز ہے۔ یہی جس طرح ایک مکان، ایک بلڈنگ بنائی جاتی ہے تو اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے، دیواریں مضبوط کی جاتی ہیں، اسی طرح کسی بھی کامیابی کا راز شروع ہوتا ہے درود پاک پڑھ کر۔ جو بھی دعا اور جو بھی وظیفہ کیا جاتا ہے تو وہ ضرور قبول ہوتا ہے۔ جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس عبادت سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تمام عبادات میں سے سب سے زیادہ افضل درود پاک پڑھنا ہے، جس کی قبولیت کا کوئی شک نہیں، کیونکہ رب کی رضا اس میں ہے کہ جب بندہ اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخشوا لیتا ہے تو رب راضی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ نے درود پاک پڑھ کر یہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر گن کے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر نہیں
نہیں پڑھ سکتے تو تسبیح کا استعمال کر لیں، لیکن تعداد میں کمی پیشی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کمی پیشی ہوگی تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر 100 بار الحمدللہ پڑھنا ہے، کمی پیشی نہیں کرنی۔ بعض اوقات بندہ ایک دام یا زیادہ پڑھ جاتا ہے، لیکن آپ نے 100 دانوں کی تسبیح کرنی ہے، 100 بار پڑھنا ہے، اور جب آپ کی زبان سے نکل رہا ہو الحمدللہ، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں۔ یقین کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ جس گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے رب نے آپ کا رزق تنگ کیا ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقے ہیں، غربت ہے، تنگ دستیاں ہیں، اس صورت کی فضیلت و برکت سے ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کے گناہ اور ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی اور کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد اب دوسرے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ کرنا ہے وہ رب کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ 11 بار آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا رزاقو، اے رزق دینے والی ذات، اے مشکلوں پر قابو پانے والی ذات، اے کامیابی دینے والی ذات، یا رزاقو یا فتاحو کو پکارنے کی دیر ہے، عرش الہی سے فرشتے زمین پر اتریں گے، کامیابیاں چھوڑ جائیں گے۔ یا رزاقو یا فتاحو کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے یہ وظیفہ 11 بار پڑھنا ہے۔ وظائف ہر کوئی بناتا ہے، لیکن کامیاب ہونے کا طریقہ کوئی نہیں بتاتا۔ کامیابی کا راز ہر کوئی چھپا لیتا ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ لوگوں کی آسانیاں ہوں، لوگوں کی دعائیں قبول ہوں، لوگوں کی پریشانیاں ختم ہوں۔ اور سے سنیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پر وظیفہ آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے، الحمدللہ کو 100 بار پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ ہے وہ رب کے 2 نام یا رزاقو یا فتاحو ہے۔ آپ نے صرف 11 بار یا رزاقو یا فتاحو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے ہیں۔ اب تیسرے نمبر پر یہ آخری جو وظیفہ ہے، آپ نے صرف اور صرف 11 بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 1 بار سورۃ کوثر پڑھ کر وظیفہ مکمل کر دینا۔ اب کامیابی کا کیا راز ہے؟ اس کو پڑھ کے اپنے رب کا شکر ادا کیا اور اس کی پاکی بیان کر کے اپنے گناہوں کو بخشوا لیا۔ اب رب راضی ہے، اب انعام لینے کا وقت ہے۔ یا رزاقو سے رزق مل جائے گا، رزق کے 300 دروازے کھل جائیں گے۔ یا فتاحو سے کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی، رکاوٹیں بندشیں ہٹ جائیں گی اور آپ پر رحمتوں برکتوں کی برسات ہوگی۔ سورۃ کوثر سے آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، بے سکونی، بے برکتی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ کوئی نہیں بتائے گا، خدا را یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے کیجئے۔ ناظرین، آج کا وظیفہ نہایت ہی آسان اور مختصر ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کو پڑھنے کے لیے صرف آدھا منٹ ہی لگا ہے، اس سے زیادہ کا وقت آپ کا نہیں لگے گا۔ آپ نے پیر کے دن یہ کسی بھی نماز کے بعد کر لینا ہے اور انشاءاللہ آپ کے رزق کی جو بھی پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ کسی بھی نماز کے بعد ایک تسبیح جس نے پڑھی، غیب سے 700 کروڑ سینے کا راز پہلی بار بتا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ ہے وہ تسبیح جس کو جتنی بار پڑھو اتنی دولت، کروڑوں اربوں فوراً ہاتھ میں آ جاتے ہیں۔ میں اسے پڑھتا ہوں، فوراً دولت ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ محترم ناظرین، آج جس تسبیح کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ تسبیح آپ جتنی بار پڑھو گے اللہ رب العزت آپ کو اتنی دولت عطا فرمائے گا۔ جیسے جیسے آپ تسبیح کے دانوں کو پڑھو گے، تسبیح کے دانوں کو انگلیوں کے پوروں سے پڑھتے جاؤ گے، ویسے ویسے انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ساتھ ساتھ آپ کا رزق بڑھنا شروع ہو جائے گا، اس کے ساتھ آپ کی دولت میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، آج کی تسبیح بہت ہی زیادہ مجرب ہے۔ اس کے بارے میں اگر بتاتا چلوں تو یہ تسبیح سیدھا اولیاء کرام سے بزرگان دین تک پہنچی اور بزرگان دین نے اسے بہت زیادہ آزمایا۔ جب بھی کوئی پریشان بزرگان دین کے پاس جاتا تو اسے بزرگان دین ہمیشہ یہی تسبیح پڑھنے کا کہتے اور ان کی فوراً رزق کی تمام پریشانیاں، مسائل اور ان کی زندگیوں میں جو بھی محرومیاں، تنگ دستی
آتی تھی وہ اللہ کے کرم و فضل سے اور اس تسبیح کی بدولت حل ہو جاتی تھی، لہذا اس تسبیح کو آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ ناظرین، میری بہت ساری بہنیں اور میرے پیارے بھائی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی آسان سا عمل بتایا جائے جس سے فٹافٹ ہمارا کام ہو جائے، فوراً ہمیں اس کے نتائج ملنا شروع ہو جائے، ہمارے رزق مال و دولت میں اضافہ ہو جائے۔ محترم ناظرین، آج جو میں آپ کو تسبیح بتانے جا رہا ہوں، اس تسبیح کو آپ کسی بھی وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ ایک ہاتھ سے بے شک کام کر رہے ہوں اور ایک ہاتھ میں آپ تسبیح پکڑ کر باوضو حالت میں یہ تسبیح پڑھنا شروع ہو جائیں، یعنی کہ جب چاہیں آپ اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو ایک خاص بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ وظیفہ مکمل کر لیا، اس کے بعد آپ کے مالی حالات درست ہونا شروع ہو گئے، پھر اچانک اللہ رب العزت کی کوئی دوبارہ آپ پر آزمائش آ گئی اور آپ کے مالی حالات اگر دوبارہ خراب ہو گئے تو آپ فوراً اس تسبیح کو دائیں ہاتھ میں پکڑ کر پڑھنا شروع ہو جائیں۔ مجھے یقین ہے کہ اسی وقت اللہ رب العزت آپ کو اس مالی پریشانی سے نکال دیں گے اور اس کی جگہ انشاءاللہ آپ کے گھر میں خوشیاں ہوں گی۔ جب آپ کے انتہائی کشیدہ حالات ہوں، آپ کو کچھ بھی سمجھ نہ آ رہا ہو، تو آپ اپنے اس بھائی کی یہ بتائی ہوئی تسبیح لازمی پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کی مدد فرمائے گا۔ یہ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ دو باتوں کا خیال رکھیں۔ پہلی بات یہ کہ آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی پڑھنی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے ہر بات میں اللہ پر توکل کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ انسان کسی بات پر جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ وہی معاملہ کر دیتا ہوں، لہٰذا آپ اچھا سوچیں، آپ یہ سوچیں کہ اللہ پاک آپ کو ضرور رزق دے گا، تو آپ خود محسوس کریں گے کہ اللہ پاک آپ کو بہترین رزق دے رہا ہے۔ اگر آج آپ ہمارے بتائے ہوئے طریقے کا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے ہاتھ میں یہ تسبیح نہیں لگی بلکہ کوئی اعلیٰ دین کا چراغ لگ گیا ہے، جسے آپ نے جو ہی رگڑا اس سے دولت آنا شروع ہو گئی، کیونکہ اس تسبیح کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص اس تسبیح کو دل کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے ساتھ پھر ایسا ہی خوبصورت معاملہ ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کا عبادت گزار شخص تھا جس کے دل میں اللہ پاک کو دیکھنے کی بے حد خواہش تھی، مسلسل 100 سال تک ایک غار میں اللہ پاک کی عبادت کرتا رہا۔ ایک رات اسے غیب سے آواز آئی کہ شام کے وقت تانبے کے بازار جاؤ، فلاں دکان پر جا کر اللہ پاک کی زیارت کر لو۔ عابد بہت خوش ہوا کیونکہ اس کی دلی مراد پوری ہونے کا وقت آن پہنچا تھا۔ پرہیزگار بندہ مقررہ وقت سے پہلے ہی تانبے کے بازار میں پہنچ گیا۔ بندے نے بازار پہنچ کر اس دکان کی تلاش کرنا شروع کر دی۔ اس نے دیکھا کہ ایک بڑھیا تانبے کا برتن ہاتھ میں پکڑے کھڑی ہے، وہ برتن کو 6 ریال میں فروخت کرنا چاہتی ہے۔ اس نے کافی دکانوں سے اس کی قیمت پوچھی، ہر دکاندار نے اس کی قیمت 6 ریال سے کم ہی لگائی۔ وہ بڑھیا ہر دکاندار سے ریٹ دریافت کرتی رہی تھی۔ آخرکار ایک تانبے ساز کی دکان پر پہنچ گئی۔ دکاندار اپنے کام میں مصروف تھا۔ بوڑھی عورت نے دکاندار کو مخاطب کر کے کہا، بابا جی میں اس برتن کو فروخت کرنا چاہتی ہوں، کتنے کا فروخت کرنا چاہتی ہو؟ بڑھیا نے کہا کہ میں اس کے 6 ریال لینا چاہتی ہوں۔ دکاندار نے کہا، تم اس کے 6 ریال کیوں لینا چاہتی ہو؟ برتن کو کم قیمت پر کیوں نہیں فروخت کرنا چاہتی ہو؟ بوڑھی عورت نے دکاندار سے کہا کہ میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کی طبیعت بہت خراب ہے، میں نے اس کا علاج کروانا ہے، ڈاکٹروں نے اس کے علاج کے لیے 6 ریال فیس مانگی ہے، میں اس برتن کو فروخت کر کے اپنے بچے کا علاج کروانا چاہتی ہوں۔ دکاندار نے برتن کو ہاتھ میں پکڑتے ہوئے کہا، برتن تو بہت ہی بھاری ہے اور عمدہ بھی ہے، میں اس کو 26 ریال میں خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ بڑھیا نے جواب دیا، کیا تم مذاق کر رہے ہو؟ دکاندار نے کہا، بوڑھی اماں
میں آپ سے مذاق کیوں کروں گا۔ دکاندار نے بڑھیا سے برتن لیا، اس کو 26 ریال دے دیے۔ بوڑھی عورت پیسے پکڑ کر بہت خوش ہوئی، وہ دکاندار کو دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ وہ عابد بندہ یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ جب وہ بوڑھی عورت دکان سے چلی گئی، اس سے متقی شخص نے دکاندار سے مخاطب ہو کر کہا، اے تعمیر ساز، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تجھ کو دکانداری نہیں آتی۔ اس شخص نے دکاندار کو کہا کہ سب بازار والوں نے اس کی قیمت 3 یا آپ نے تو اس کو 26 ریال میں خرید لیا۔ دکاندار کہنے لگا، میں نے اس بڑھیا کو برتن کی قیمت نہیں دی، میں نے تو بڑھیا کے بچے کے علاج کے لیے پیسے دیے ہیں تاکہ وہ اپنے بچے کا علاج کروا سکیں، علاج کروا کر اس کے لیے کھانے پینے کا بہترین انتظام کر سکیں۔ متقی شخص یہ معجزہ دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ اس کو غیب سے آواز سنائی دی، چالاکی کر کے خدا کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ میری زیارت کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم غریبوں کے کام آیا کرو، بے کسوں کا سہارا بنا کرو، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کیا کرو، تو ہم خود تم کو اپنی زیارت کروایا کریں گے۔ چیونٹی دن رات محنت میں لگی رہتی ہے اور اس کو خاک سے ہی رزق حاصل ہوتا ہے۔ گدھ پرواز کرتے ہوئے اپنا رزق تلاش کر لیتی ہے۔ مکڑی جالا بناتی ہے، وہ جالا اتنا خوبصورت اور دیکھنے کے لائق ہوتا ہے، مگر مکڑے کا مقصد جالا بنانا نہیں ہوتا، بلکہ اپنے شکار کو پکڑ کر اپنی خوراک کا بنانا ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ کامیابی حاصل کرتی ہے۔ کامیاب انسان کے پیچھے انسان کی اصل خواہش چھپی ہوتی ہے۔ اس خواہش کا باغور مطالعہ کیا جائے تو کامیابی کا اصل مفہوم سمجھ میں آ سکتا ہے۔ ناظرین، آج کا عمل بڑا ہی آسان سا ہے۔ آپ ایک تسبیح شب میں یا صبح کے وقت پڑھ لیں، ایک تسبیح آپ شام کے وقت پڑھیے اور ایک تسبیح آپ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں۔ تسبیح کے دانے پر آپ نے الحمدللہ یا رب، الحمدللہ یا رب، تسبیح کے ہر ایک دانے پر اپنے ہاتھ کی انگلی تسبیح کے دانوں پر رکھ کر آپ نے الحمدللہ یا رب، الحمدللہ یا رب پڑھ لینا ہے۔ اس طرح سے معمول بنا لیں کہ ایک تسبیح آپ صبح کے وقت، ایک تسبیح دوپہر کے وقت اور ایک تسبیح مغرب کی نماز کے بعد آپ پڑھ لیں، جیسے آپ کو آسانی لگے، لیکن آپ نے ایک دن میں 3 تسبیحات لازمی پڑھنی ہے۔ محترم ناظرین، یہ کوئی تسبیح نہیں بلکہ دولت کا خزانہ ہے۔ اس کو اگر آپ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ساتھ میں پنجگانہ نماز کی پابندی شروع کرتے ہیں اور اچھا گمان کرتے ہیں، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کے گھر میں کیسے خوشحالی آئے گی۔ میں بہت سارے ایسے بہن بھائیوں کو جانتا ہوں جن کو میں نے الحمدللہ یا رب، الحمدللہ یا رب کی تسبیح کے بارے میں بتایا۔ یہ میری خود آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، بلکہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اسے راہ سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ پہلے ان کے کچے مکانات تھے، اتنی غربت تھی کہ آگے پیچھے 4 دیواری تک نہیں تھی۔ اب وہاں سے گزر ہوا تو وہاں پر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آن محل کھڑا ہے۔ یاد رہے کہ انسان عالیشان محل، عالیشان گھر اس وقت بناتا ہے جب اس کے روٹی کے مسائل حل ہو جاتے ہیں اور اس کے پاس زیادہ پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ اس پیسے سے خوبصورت گھر بھی تعمیر کرتا ہے۔ میں بہت سارے ایسے بہن بھائیوں کو بھی جانتا ہوں جو اپنی زندگیوں سے اکتا چکے ہیں۔ اگر صرف اور صرف 5 منٹ بیٹھ جائیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا، اے اللہ میں کہاں آ گیا ہوں، اے اللہ تو اس بندے کے حالات درست کر دے۔ لیکن جب ان لوگوں کو آپ تسبیح پڑھنے کا بولیں گے تو وہ آپ کو بالکل سیدھا جواب دیں گے کہ ہم تو نماز ہی نہیں پڑھتے، تسبیح پڑھ کر کیا کرنا۔ ایسے لوگوں کے حالات اللہ کبھی نہیں سدھارتا، کیونکہ جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں کلمے کے مطابق کلمے کے نیچے رہ کر اپنی زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ ہوں کہ خدارا پنجگانہ نماز کی پابندی کریں، ایسا ہرگز نہ کریں۔ اللہ نے اپنی مخلوقات کے لیے پہلے سے رزق کی تقسیم کو یقینی بنایا ہے۔ اللہ
اللہ رب العزت آپ کو بھی لازمی رزق عطا فرمائے گا. بس آپ اللہ کو یاد کر کے دیکھیں, یہ تسبیح پڑھ کر دیکھیں, پورا دن آپ باوضو حالت میں رہیں تو آپ کے معاملات درست سمت گامزن ہو جائیں گے. اور میں آپ سے ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ آپ کے روزگار کے مسائل صرف آپ کے بلکہ ہمارے اس معاشرے میں اب یہ ایک عام سی بات ہو چکی ہے. یہ پریشانی صرف آپ کے ساتھ نہیں بلکہ ہر دوسرے بندے کے ساتھ یہی پریشانی اب لاحق ہو چکی ہے. ہر بندہ اب اسی سوچ کا شکار ہو چکا ہے کہ آیا کہ وہ اپنے گھر کے اخراجات کیسے پورے کرے. یہ مہنگائی کی وجہ سے ہوا ہے. ناظرین, اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اللہ کو یاد کیا جائے. اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اللہ کو یاد کیا جائے, اللہ سے مانگا جائے تو آپ کے معاملات انشاءاللہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. اگر آپ کا ایک جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی آپ اللہ سے مانگے. آپ اپنی ہر پریشانی اللہ کو بتایا کریں. آپ اپنی پریشانی, مصیبت, رنج و غم جو بھی آپ کی زندگی میں آتے ہیں آپ اللہ سے مشاورت کرنے والے بن جائیں تو پھر دیکھیں کہ آپ کے بیڑے کیسے پار ہوتے ہیں. اللہ رب العزت آپ کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لیتا ہے اور آپ کی ساری تکلیف, الجھن, پریشانی حل فرما کر آپ کی زندگیوں میں خوشیاں پیدا کر دیتا ہے. پھر ناظرین, جس تسبیح کے بارے میں نے آپ کو بتایا, اس تسبیح کو آپ کم از کم 7 دن لگاتار کر لیں. یقین جانے کے 7 دنوں میں ہی انشاءاللہ آپ کے روزگار کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. 7 دنوں میں نماز کی پابندی کرنی ہے. میری بہنوں نے بھی پابندی کرنی ہے اور میرے بھائیوں نے بھی پابندی کرنی ہے. انشاءاللہ آپ کے مسائل ضرور حل ہو جائیں گے. امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو سکے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری تمام مشکلات, پریشانیوں کو دور فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے. ناظرین, اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام